मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि इस्लाम ने खुलासा जो बयान किया गया है ना कि अन्नुसहु लिल्लाहि वलिल मुस्लिमीन लिल्लाहि वली रसूली वली आम्मतिल मोमिनीन औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह का हक अदा करना है और मखलूक का हक अदा करना है। इन दो किस्म के हुकूक का नाम क्या है? इस्लाम। तो इन दो के हुकूक को इस्लाम इनकी ताकीद भी करता है और इनको एक्सप्लेन भी करता है। इस्लाम के अलावा अल्लाह के हुकूक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी के पास, और जो कॉन्सेप्ट है वो इतना भयानक, इतना डरावना है कि वो लगता नहीं है कि अल्लाह के ऐसे हुकूक हो सकते हैं या अल्लाह इन बातों पे खुश हो सकता है। और मखलूक के हुकूक का भी कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अलावा किसी और के पास नहीं। अल्लाह के हक़ की मैं बाद में बात करता हूं क्योंकि उसका रमजान से ताल्लुक है, ताकि मैं अपने टॉपिक पर आऊं। पहले मैं मखलूक के हुकूक की बात करता हूं। मखलूक के हुकूक की इस्लाम के अलावा जो तहरीकें चलती हैं ना, उनमें मखलूक के हुकूक क्या हैं? भाई जितने भी इंसान है ना, सब क्या हैं? बराबर। यहीं से एक धांधली क्या हो गई है? बोलो, नहीं आ रही बात मेरा। यहीं से क्या हो गई? आपने मुशाहिदे के खिलाफ एक नजरिया फर्ज कर लिया। वो एक चुटकुला है कि वो एक जो है ना, वो चीला और गुरु पहले जमाने में हुआ करते थे ना। एक गुरु होता था जो उनका चेला और एक चमचा होता था जो गुरु का चमचा। ये दोनों किसी मुल्क में गए, पता चला कि जी वहां सब बराबर है, सबके हुकूक क्या हैं? सेम। तो गुरु ने कहा चल चीले उस मुल्क में चल के रहते हैं जहां इक्वलिटी की बेस पे सबके राइट्स क्या हैं? बराबर, सारे एक जैसे, वहां बड़ा अमन होगा, सुकून होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो चीले ने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है? ये खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है, किसी का मर्तबा ज्यादा किसी का मर्तबा कम, तो सारे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो ये सही कंट्री नहीं है। उसने कहा नहीं बड़ा अच्छा कंट्री है, चलते हैं। तो जब ये उस मुल्क में गया ना, तो पता चला जी किसी मुजरिम को फांसी दी जा रही है। अब ये लोग गए फांसी का मंजर देखने के लिए। तो वो जो मुजरिम था उसकी गर्दन बहुत मोटी थी, जैसे हमारे वो एक हैं उनकी गर्दन इतनी मोटी है कि फांसी दी नहीं जा रही है, तो इस वजह से वो हर दफ़ा बरी हो जाते हैं। कौन है मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगा। एक बड़े बुजुर्ग हैं, कई दफ़ा उनको फांसी का फैसला सुनाया गया, लेकिन फांसी देने से पहले वो फैसला इसलिए वापस लिया गया, जहाँ तक मेरा एक तर्जिया है कि वो गर्दन फंदे के हिसाब से, इतनी बड़ी गर्दन है कि अभी तक ऐसा फंदा उन्होंने ईजाद ही नहीं किया। तो जब इसको फांसी पे लेके किसी को लेके गए तो उसकी गर्दन मोटी थी, फंदा क्या था? छोटा था। वहां बहस हो गई, यार ये तो फंदे पे आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, बादशाह से पूछा, बादशाह ने कहा देखो हमारे यहाँ सब बराबर हैं, ये नहीं आ रहा ना, तो जो आ रहा है उसको लटका दो। सबके हुकूक क्या हैं? भाई जरूरी थोड़ी है कि मुजरिम को सजा दी जाए। अगर मुजरिम की गर्दन नहीं आ रही तो फांसी तो देनी है, तो जिसकी आ रही है उसको लटका दो। तो गुरु की आ रही थी, गुरु की गर्दन आ रही थी, उसको पकड़ के ले जाने लगे। वो भागा और तौबा की, भाई आइंदा मैं कभी किसी ऐसे कंट्री में नहीं जाऊंगा जिनमें सबके हुकूक क्या है? बराबर। ये तो खैर एक चुटकुला था समझाने के लिए कि ये नेचुरल नहीं। उन्होंने मर्द और औरत को बराबर कर दिया। क्या कर दिया? मर्द और औरत को सेम हुकूक हैं दोनों के। इस्लाम ने दोनों की देखा कि भाई ये मेडिकली सेम नहीं है, तो हकीकत में कैसे सेम हो सकते हैं? इस्लाम ने कानून बनाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्द को औरत पर फजीलत दी है। घर का सरबराह कौन होगा? बोले भाई मर्द हो। औरत शौहर के मातहत और ताबे होगी, गुलाम और लौंडी नहीं होगी, मातहत और ताबे होगी। ये बिल्कुल एक नेचर के हिसाब से। इस्लाम ने बताया कि सबके हुकूक बराबर नहीं है। सबसे पहले किसका हक है भाई मखलूक में? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप। आपने एयर होस्टिस का स्टाइल बात करने का, सब हजरात ने यहाँ जहाज़ों में सफ़र किया होगा, देखा होगा, बड़ी तमीज़ से बात करती है। लेकिन इस्लाम इस अखलाक और तमीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम कहता है ये तमीज़ अगर अपने अब्बा के साथ और अपनी अम्मा के साथ और अपने हस्बैंड के साथ है, इस पे सवाब मिलेगा। कस्टमर के साथ है तो तनख्वाह मिलेगी, सवाब। बोले ना क्या हो गया भाई? नहीं मिलेगा। ये कौन बयान करता है? ये गोरा बता सकता है ये बातें? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि तुम्हारे अखलाक का सबसे पहले हकदार तुम्हारे घर वाले हैं, जो रिलेशन है।
کمال کی بات یہ کہ ریلیشن کے حقوق تو بعد کی بات ہے، ریلیشن ہی ختم ہو گئے. ریلیشن وجود میں آتے ہیں نکاح سے. اس سوسائٹی میں نکاح کیا ہو گیا؟ ختم. اسلام نے بتایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک رشتوں میں تقسیم کر دیا اس نے. تو رشتے ختم ہو گئے وہاں پہ. تو مخلوق کے حقوق میں اسلام نے سب سے پہلے رشتوں کو بیان کیا ہے کہ بعد والے بعد میں، سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں، پھر بیوی بچے ہیں، پھر بھائی بہن ہیں. بار بار قرآن میں لفظ آتا ہے نا اقربا، قریب کے لوگ، قریب کے لوگ. جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کا حق بھی سب سے زیادہ. اور پھر اس میں وراثت کے حکام بیان کیے، اس میں نان نفقے کے حکام بیان کیے. آپ حیران ہوں گے، یورپ میں آپ جاتے ہیں ساری ذمہ داریاں اسٹیٹ کی ذمہ ہیں. وہاں معذوروں کو پالنا، ایک معذور بھائی ہے، بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے. اس معذور کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ. بھائی اسٹیٹ کا کیا لگتا ہے؟ وہ اسٹیٹ پال رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پال رہی ہے. کیوں پال رہی ہے؟ اس لیے کہ بھائی پالنے کے لیے تیار نہیں. اگر اسٹیٹ نہ پالے، روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوں گے وہ معذور لوگ. بوڑھے ماں باپ کو وہاں کون پال رہا ہے؟ اولاد پالتی ہے؟ نہ اسٹیٹ. حالانکہ اسٹیٹ نے نہ جنا، نہ اسٹیٹ نے پیدا کیا، نہ ان کی پیدائش پہ اسٹیٹ کو خوشی ہوئی. اسٹیٹ میں جو حکمران ہیں وہ 5-5 سال کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اسٹیٹ ایک قانون شخصی ہے جس کا حقیقی وجود نہیں ہوتا. ایک لیگل پرسن جسے کہا جاتا ہے، ایک فرضی پرسن ہے. اس فرضی پرسن کے وہ بوڑھے ماں باپ کو بھی پال رہا ہے، وہ فرضی پرسن جو ہے وہ اولاد کو بھی اور معذوروں کو بھی پال رہا ہے. تو آپ بتاؤ، ریلیشن فرضی شخص سے بڑھ رہا ہے، آپس کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. اسلام ہے جس نے بتایا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کوئی خاندان میں معذور ہو، کما نہیں سکتا، تو اس کا نان نفقہ اس کے وارثوں پر ہے. دیکھا جائے گا یہ مر جاتا تو اس کے کس وارث کو کتنے پرسنٹ ملتا، تو اتنا ہی نان نفقہ، اتنی ہی پرسنٹیج کے حساب سے اسلام نے ڈیوائڈ کیا، اس کے ریلیٹیوز اور رشتہ داروں پہ ڈیوائڈ کیا ہے. ماں باپ کا خرچہ ڈالا ہے اولاد کے ذمے. تو یہ جو ریلیشن کا ایک نظام پیش کیا، یہ کس کا پیش کردہ نظام ہے؟ یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے آپس میں ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور محبتیں آپس میں ملتی ہیں. گوروں کا بڑھاپا بہت خطرناک، جتنی جوانی ان کی عیاشی میں گزرتی ہے نا، اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے. میں تو ایک بات لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے گوروں میں بوڑھی عورتوں کو کتوں سے دل بہلاتے ہوئے دیکھا ہے. میں یہاں لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے کتے کا بہترین آلٹرنیٹ میاں دیا ہے آپ کو. جوانی میں شادی کر کے میاں کو پال لو، یہ بڑھاپے میں بغیر دم کے کتے کا، استغفر اللہ زیادہ ہو گئی، یعنی حقیقت تو یہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا. نہ اولاد ہو رہی ہے، نہ میاں ہے، بڑھاپے میں کتے ہو. اور اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اتنا دے رہی ہے. گورنمنٹ تمہیں محبت تھوڑی دے سکتی ہے، تمہاری تنہائی تھوڑی دور کر سکتی ہے. تبھی اس غیر فطری طرز حیات کا یہ نتیجہ ہے کہ خودکشیوں کا ریش اتنی ترقی کے باوجود یہاں سے کئی گنا زیادہ ہے. اسلام، قرآن کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اسلام نام ہے اس فطرت کا، اس نیچر کا جس نیچر پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو جو دعویٰ کیا، قانون اسی دعوے کے حساب سے دیے اسلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ تو مختصر میں نے حقوق العباد کی بات کی ہے. اسی طرح اسلام میں اللہ کے حقوق کی بڑی ویلیو ہے. ہم جب دوسری قوموں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی ڈکشنری سے اللہ کا لفظ کیا ہو گیا؟ بولیں، صرف وہ مائی گاڈ کی حد تک رہ گیا. جب کوئی ٹینشن ہو مائی گاڈ، بس اس سے زیادہ گاڈ سے رشتہ کیا ہے؟ ختم. جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ جیسے ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی، کیونکہ انہوں نے آپ کو جنا، اس سے بھی زیادہ رشتہ آپ کا خالق کے ساتھ ہے، جو کریٹر ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا. اس کے کیا حقوق ہیں یہ بیان کرنے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ یہ بیان اور ایکسپلین کرنے سے قاصر ہیں. اللہ نے بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو خدا ہے نا، اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے. ایک تو اس نے بتایا کہ مخلوق کا حق بھی اصل میں خدا ہی کا حق ہے. آپ مخلوق پہ جب خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی کس کے حکم پہ؟ آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ماں باپ کا نہیں ہے، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. گاڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ. سورہ دہر میں آپ دیکھیں نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھلا رہے ہیں, تمہارے لیے نہیں کھلا رہے. جب ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں تو ہمیں نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے. یہ لفظ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمیں بدلہ کس سے چاہیے؟ خدا سے. غیر مسلم جب مخلوق کو کھلائے گا خدا کے لیے نہیں, وہ ہیومن رائٹس کا خیال کرتے ہوئے کہ میں انسان ہوں, انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ہوتا ہے, اس رشتے کی لاج میں کھلائے گا. جبکہ مسلمان جب انسانوں کو کھلائے گا تو یہ کس کے آرڈر پہ؟ یہ خالق کے حق کو پورا کرنے کے لیے کھلائے گا. لہذا اس کے لیے اس کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریٹرن میں شکریہ بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھ لیں نا, لوگ ایک بہت اشکال کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے, زکاتیں دبا کے ادا کر رہے ہیں, غریبوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے, ان کو پتہ ہی جو ہم زکات یا صدقے دے رہے ہیں اللہ کو دے رہے ہیں, وہاں سے مل جائے گا ہمیں. حکومت کو جو دیں گے اس پہ لوگوں کو اطمینان کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا, کس کے پیٹ میں جائے گا. میں لاہور گیا اور انڈس ہاسپٹل آپ جا کے دیکھیں, ان کی کروڑوں اور بلکہ اربوں روپے کا بجٹ ہے. سارا بجٹ ٹوٹلی عوام اٹھا رہی ہے. جو ہاسپٹل میں ڈائلسس کے پیشنٹ کا فری علاج, ہارٹ پیشنٹ کا فری علاج. میں یورپ بھی گیا, وہاں میں نے دیکھا فری علاج کرتا کون ہے؟ فری علاج اسٹیٹ, حکومت. یہاں بھی ہم دیکھیں بہت سے اسپتال فری علاج, ایک بھی گورنمنٹ کا ایسا اسپتال نظر نہیں آیا جہاں ٹوٹلی علاج کیا ہو فری. اور جو فری والے ہیں وہاں علاج سے زیادہ بیمار ہونے کا ریشو کیا ہے؟ آپ ذرا چلیں نا, پان گٹکے کی جو پیکیں آپ کو فری ہسپتالوں میں نظر آئیں گی, وہ دیکھ کے ہی آدمی بیمار ہو جائے. تو یہاں عوام تو ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے, گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی. وہاں گورنمنٹ پوری کر ہی اس لیے رہی ہے کہ عوام پوری نہیں کر رہی, وہاں پہ کر بھی نہیں سکتی. کیونکہ بڑے بڑے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن مذہب تو آپ کو دے سکتا ہے, وہ حکومتیں آپ کو وہ موٹیویشن نہیں دے سکتی. ممکن ہے لوگ کہیں کہ یار فلاں ہسپتال وہاں بھی چلا رہے, بھائی اتنا پیسہ جو غربت یہاں ہے, یہ غربت تھوڑا پارسل کرو نا وہاں پہ, پھر دیکھو چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اسلام نے اللہ کے حق بھی بیان کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے. اس نے بتایا کہ 5 قسم کی عبادتیں, 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاً. کس کے لیے؟ اللہ کے. نمبر 1 نماز. آپ مجھے بتاؤ, نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں, لباس کو پاک کریں, ٹائمنگ بھی کتنی بہترین, صبح صبح آپ اٹھیں. جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے, میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ, بولو نا, کوئی کہہ سکتا ہے؟ بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا ٹائم. اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے. اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی, بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا, بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے, تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو. ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کرتا. طریقہ ایسا رکھا گیا ہے, وضو کرو, دانت صاف کرو, طہارت حاصل کرو, یہ غسل, تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے, اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں ہے؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا. ہے یہ مخلوق کے لیے, لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اتنا بہترین نظام زکوٰۃ کا رکھا. ٹیکس کا نظام اور زکوٰۃ کو ذرا آپ کمپیئر کریں. ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے. اللہ میاں جو ہم سے زکوٰۃ کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں, نا 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 نا, غریبوں سے تو ہے ہی نہیں. غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیا. درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے. 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں. ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے, دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, تیسرا درمیانی طبقہ.
کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی. نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوٰۃ لے لے, اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے. پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی, اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں. آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ, کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی, گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے. تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو, جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8. تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے, لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے, اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا. تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان. پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے, جو 5 ارکان میں سے, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائم ہوں. تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا, کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے, اسی کی مان کے چلنا ہے. چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا. چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان, جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا, لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے, کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی کوئی 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں, اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں, تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا, کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو. آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں. آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ بیگم, میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا, کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. بار بار آپ یہ دعویٰ کرو, وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں, چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں, آپ کہیں پیسے نہیں ہے, یہ ٹینشن, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. روزانہ یہ دعوے کرتے ہو, لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا. تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا, کچھ اور بول دیا کرو, یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا, یہ دعوے شاوے نہ کیا کرو. تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ, خدا ہے, بنایا ہے, تو کیا کریں, بنایا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں, کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں. لہٰذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی, وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں 1 دفعہ. اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے رکھ, کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں, یہ بھی نیچرل ہے, ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ, کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. تو وہ دو کو کیا کر دیا, یہ خارج کر دیا, آسان رکھا اس نے. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے, چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو, آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں. یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ, لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی, اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے, بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے, اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا, سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. شدید ترین گرمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے.
آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے, تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنائے ہوا دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی, انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے ہیں جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نا 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 نا, اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں بس میں نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں. بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے, اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے, اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے, ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے. بیمار ہونے کا خطرہ ہو, کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا, بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے, تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے, کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟